नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादर मोहतशम, मेरा 10:30 बजे का टाइम था, जिसमें से 15 मिनट मेरे भाई मुफ्ती आले सुन्नत, शेर आले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर साहिब ने ले लिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त के अंदर चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ, और मेरे बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद तनवीर नक्शबंदी दामद बरकातुहुल कुद्सिया आस्ताना आलिया कोटला शरीफ आपका पुरनूर बयान समात फरमाएंगे। मुझे हुक्म दिया गया कि क़िबला पीर साहब पहले ख़िताब करें। मैंने कहा पीर साहब पहले ख़िताब की था, तो मैंने फिर बाद किस सुनना, इस वास्ते पहले मैंने डाना मेहरबानी। तो सामिन अज़ीज़ शाम, मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पे हाज़िर होके कि मेरा ख़्याल है ये लाहौर की, मैं जितना मैं जानता हूँ शायद और भी इस तरह की महफ़िल हो, ये वाहिद महफ़िल है बज़्म गुलज़ार मोहम्मदी के साथी मेहनत फरमाते हैं, जिसमें कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ लाते हैं और बयानात होते हैं। अल्लाह ताला इस बज़्म को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इससे रिलेटेड तमाम ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, मुआविनीन, मुताल्लिक़ीन, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इज़्ज़त-माब मोहतरम जनाब आसिफ साहिब ने मुझे हुक्म फरमाया कि 3 साल हमने आपसे अक़ायद के हवाले से गुफ्तगू सुनी है, यानी 3 साल आपने मौलवियों वाला काम किया है, इस दफ़ा आपने सूफ़ियों वाला काम करना है। और आपका जो बयान है वो उसका मौजू है बयान और पैगाम औलिया व इस्लाह मुआशरा। अब इसमें ख़तीबाना जौहर तो नहीं दिखाए जा सकते, मगर जिस तरह मुझे हुक्म हुआ है इंशाअल्लाह मैं चंद गुजारिशात करता हूँ। मैं इस वास्ते उठा अपनी ला का आया सा जर्सी उत्थे मैं ला के इस वास्ते आया सा भाई आहिस्ता आहिस्ता स्टेज तक कपड़े न लावने पवन। तो सामिन अज़ीज़ शाम, मुझे बहुत खुशी है, मैं बड़े अरसे से मुतमन्नी था ज़ियारत का। हज़रत मुफ्ती इस्लाम अबुल मुनाज़िर पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया का अल्लाह ताला ने आज आपकी ज़ियारत करवा दी। मैं इसलिए कहता हूँ सुनियो, आप खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला ने आपको तमाम शुबजात में बड़े सिक्का शख्सियत अता फरमाई। मजबूत जय्यद उलमा मुहक्किकीन अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं। आप फितने का नाम लें, मैं आपको बताऊंगा कि इसके सद्देबाब के लिए इस वक्त मैदान में सैर फरिश्त कौन काम कर रहा है। जितने जदीद फितने हैं उनमें एक जेलम का भी फितना है, उस हवाला से जो क़िबला शाह साहिब का काम है वो बोलता है, दिखाई देता है। इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज है, बल्कि मैंने भाई आसिफ साहब को ये गुजारिश की कि एक पोर्शन इस प्रोग्राम में ये भी होना चाहिए कि जो जदीद फितने हैं, इस तरह के गामदी फितना या ये मिर्जे वाला फितना, जेलमी वाला, इस हवाला से भी ज़रूर एक बयान होना चाहिए। तो आसिफ साहब ने वादा किया कि आइंदा साल इंशाअल्लाह शाह साहब को हम ज़हमत देंगे। अल्लाह ताला सबको खैर बरकत दे। हज़रत क़िबला मुहद्दिस लाहौरी कंजुल उलमा इमाम जलाली भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आपका भी बयान ज़ीशान होगा इंशाअल्लाह। मुझे जो हुक्म दिया साथियों ने वो है पैगाम औलिया व इस्लाह मुआशरा, ये मेरा मौजू है।
تو سامعین عزیز شام، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اولیاء کہتے کسے ہیں، اولیاء کی تعریف کیا ہے۔ تو ہماری عقائد کی کتابوں میں اولیاء کی تعریف موجود ہے، جس طرح شرح عقائد کے اندر علامہ تفتزانی آپ کی تحریر ہماری بہت حد تک رہنمائی کرتی ہے۔ فرماتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں؟ والولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور عرفان رکھتا ہے۔ مگر ہمیں کیسے پہچان ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ حسب ما يمكن المواظب على الطاعات۔ فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ طاعات و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس کی معمولات میں مستقیم المزاجی ہوتا ہے شریعت کی اتباع کے حوالے سے۔ المجتنب عن المعاصی، اور صرف وہ طاعات و عبادات کی پابندی نہیں کرتا، صرف فرائض و واجبات و سنن کی ادائیگی میں ہی مستقیم المزاج نہیں ہوتا، بلکہ تمام منکرات و مکروہات و بدعات سے بھی اعراض کرتا ہے، اجتناب برتتا ہے۔ عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور وہ دنیاوی لذتوں اور شہوات میں غرق ہونے سے بھی اعراض کرتا ہے۔ سامعین عزیز شام، یہ ولی کی نشانی ہے، ولی کی تعریف ہے جو ہماری عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولی صرف وہ نہیں ہوتا جو فرائض و واجبات و سنن میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ فرائض و واجبات و سنن میں مداومت اختیار کرنا، تقوی یہ ہے کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے ہر حال میں بجا لائے، اور جس چیز سے شریعت نے روکا ہے ہر حال میں اجتناب برتے۔ تو طاعات و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرنے والا وہ ولی ہوتا ہے۔ یہی بات بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التواضع کے اندر حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دل میلا رکھتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ولی بنتا کیسے ہے؟ کڑے پہننے سے، لمبے بال رکھنے سے، دمالیں ڈالنے سے، صبح شام قوالیاں سننے سے ولی بنتا کیسے؟ اسی سے ریلیٹڈ اگلے جملے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی چیز سے اتنا قرب نہیں پاتا جتنے میری فرائض کی ادائیگی سے پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنا، جو بندہ فرائض میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا پہلا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو قرب خداوندی کا نام ولایت ہے، دھمالیں ڈالنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمایا جب بندہ مومن فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ وہ نوافل میں بھی، حتیٰ کہ مستحبات کے اندر بھی وہ دوام اختیار کرتا ہے، مستقیم المزاج ہو جاتا ہے، تو میرا کریم رب فرماتا ہے حتیٰ احبہ، یہ میرا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فاذا احببتہ، اور جب وہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، کنت لہ سمعا وبصرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سماعت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بصارت بن جاتا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مومن میری اطاعت کرتا ہے، میرے محبوب نبی کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے، شریعت کی کامل اتباع کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کی رضا بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کا دامن بنتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اسی حدیث قدسی کے تحت فرماتے ہیں، العبد اذا واظب علی الطاعات
بلغ الی المقام، فرمایا جب بندہ طاعات و عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آنکھیں تو پہلے بھی اس کی ہیں، کان تو پہلے بھی اس کے ہیں، اللہ تعالیٰ کن سماعتوں کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس بصارت کی قوت باصرہ کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سارا نور جلال اللہ تعالی سمع لہ سمع القریب والبعید، فرمایا جب بندہ اپنی سماعتوں کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سماعتوں میں ایسا نور بھر دیتا ہے کہ بندہ مومن دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے۔ فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ، جب انسان اپنی قوت باصرہ کو شریعت کے تابع کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھوں میں ایسا نور بھر دیتا ہوں، رأى القریب والبعید، وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے۔ فَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، جب بندہ اپنی پاور کو، اپنی قوت لامسہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور شریعت کی فرما برداری میں لگا دیتا ہے، قادر علی التصرف فی الصالح والصالح القریب والبعید، فرمایا بندہ مومن کو اللہ دور و نزدیک سے برابر تصرف کی قدرت عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اس حدیث نے کئی مسئلے حل کر دیے۔ پہلا مسئلہ یہ حل کر دیا، جو اللہ کے سچے ولی کے متعلق دل میلا رکھتا ہو، وہ ولی جس سلسلہ سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس مبغض کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے جو ولیوں کے متعلق دل میں عداوت رکھتا ہے۔ دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ ولی دھمالوں سے نہیں بنتے، بھنگڑوں سے نہیں بنتے، صبح و شام قوالیوں سے نہیں بنتے، لمبے بال رکھنے سے نہیں بنتے۔ ولی کی نشانی بہت بڑی خانقاہ نہیں ہے، بہت بڑا دربار نہیں ہے، ولی کی نشانی ڈھیر مرید نہیں ہے، ولی کی نشانی ہے جو فرائض و واجبات و سنن پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، شریعت کے حکموں پہ مستقیم المزاجی سے چلتا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ پھر ولی کو اپنی جناب سے انعام و اکرامات کیا ملتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ بات پلے باندھ لیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں کیا فرمایا؟ وہاں بھی وضاحت فرمائی کہ ولی کیسے بنتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں بالکل ہی صوفیوں والا کام شروع ہو گیا ہے، چلو تھوڑی خطیبوں والی لذت، لیکن قرآن کی 2-4 آیتیں صرف آپ کی تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، وگرنہ بیان بہت لمبا ہے، میں اس کو سمیٹا۔ ترنم میں بات، چھوٹی سی بات کو بہت طویل کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں بچ رہا ہوں ترنم سے۔ اگر آپ قرآن سن کے محبت سے سبحان اللہ کہیں گے میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ پھر آیت پڑھوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ گل سمجھئیے؟ الا ان اولیاء سارے لوگ بیچ میں خاموش بیٹھے، سبحان اللہ آپ کہنے منت کریں۔ الا